नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में चौथे नबी और कुफार की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। तूफान के बाद चूंकि आपसे नस्ल इंसानी चली, इसलिए आपको आदम सानी भी कहा जाता है। आपने कई सौ साल तक अपनी कौम को खुफिया और एलानिया हर तरह से तबलीग फरमाई और इस दौरान कौम की तरफ से पहुंचने वाली अजियतों और तकलीफों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा भी फरमाया। अरसे दराज तक कौम को नसीहत करने के बावजूद सिर्फ 80 अफराद ने ईमान कबूल किया और जब कौम के ईमान लाने और राह रास्त पर आने की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ दुआ की जो कबूल हुई। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कश्ती में सवार करके नजात बख्शी और काफरों को तूफान का अजाब भेजकर हलाक कर दिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाक़यात बताएंगे, जिनमें आप अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या भी शामिल है और आप अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़या भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इसमें गरामी यशकर या अब्दुल गफ्फार था और लक़ब नूह है। रिवायात में आता है कि आप अल्लाह ताला के खौफ की बिना पर कसरत से गिरिया जारी किया करते थे, इसलिए आप नूह के लक़ब से मारूफ हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि पसमानदगान तूफान से किसी की नस्ल ना बढ़ी और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल तमाम दुनिया में है। नाज़रीन, इसी हवाले से सूरह साफात में इरशाद बारी ताला है, और हमने फकत उन्हीं की नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया। नाज़रीन, जहां तक नूह अलैहिस्सलाम की विलादत की बात है तो इब्ने जुरैर रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के तकरीबन 126 साल बाद हुई। अहले किताब की तारीख के मुताबिक विलादत नूह और वफात आदम में तकरीबन 146 बरस का फासला है और सही इब्ने हबान रहमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक इन दोनों शख्सियात में 10 करन का फासला है। जैसा कि हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 करन। नाज़रीन, यहाँ अगर करन से मुराद सदी हो तो इन दोनों अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला होगा और अगर करन से मुराद नस्ल हो तो इस सूरत में इनके दरमियान हजारों साल का फासला होगा, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले लोग सदियों तक जिंदा रहते थे। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम साइमुद्दहर थे। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन के अलावा हमेशा रोजा रखा करते थे। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेशुमार औसाफ कुरान और अहादीस में बयान हुए हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में से थे। जैसा कि सूरह साफात में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक वो हमारे कामिल ईमान वाले बंदों में से थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। जैसा कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में उठा लिया था, बेशक नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुदल्लल दावत का इनकार करने के साथ साथ गुमराह कौम ने अजीब व गरीब दलाइल से गालिब आने की कोशिश ला हासिल की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके उन बातिल इस्तदलालात का निहायत शाफी जवाब दिया। जैसा कि सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब के दिन का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार वही लोग हुए जो हम में अदना दर्जे के और मोटी अकल वाले हैं, और हम तुम में अपने और किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि ए कौम,
देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन देखता हूं और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम उसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं? और तुम हो कि उससे नाखुश हो रहे हो। और ए कौम, मैं उस नसीहत के बदले तुमसे मालो ज़र का ख्वाह नहीं हूं। मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूं। वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। और बरादरान मिल्लत, अगर मैं उनको निकाल दूं तो अजाब इलाही से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूं, और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नजर से देखते हो। ये कहता हूं कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जज़ाई नेक नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हूं। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। नूह ने कहा कि उसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम उसको किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर ख्वाही करूं और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह कर दे, तो मेरी खैर ख्वाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये कहते हैं कि उस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? आप कहिए कि अगर मैंने उसको घड़ा है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर, और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी ज़िम्मा हूं। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ। और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। तो नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खर करते। वो नूह कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खर करते हो इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खर करेंगे। सो तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा, और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर जोश मारने लगा, तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2 एक नर और एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के हाथ में उसका चलना और ठहरना है, उसमें सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगे। लहरें क्या थीं? गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने कहा कि अनकरीब पहाड़ की तरफ जगह पकड़ूंगा जो कि मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और ना कोई बच सकता है मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। और इतने में दोनों के दरमियान लहर हाइल हुई, सो वो डूब कर रह गया। और हुक्म दिया गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती जूदी पर जा ठहरी, और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत नाजिल हो। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है, तो उसको भी नजात दे। तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि नूह वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो नाशाइस्ता अफाल वाला है। तो जिस चीज की हकीकत तुमको मालूम नहीं
اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا، پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، سو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا، اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد نافرمان قوم نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ کر جھٹلایا تو نوح علیہ السلام نے دستے دعا دراز کر دیے۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا، پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بیٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ سورہ قمر میں مزید فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے لے۔ پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا۔ تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات دعوت توحید پہنچائی، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، مگر قوم نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے دشمنی کی راہ اختیار کی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دی۔ آخر نبی محترم نے مایوس ہو کر قوم کی تباہی و بربادی کی دعا کر دی۔ سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔
انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار می برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہاری باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ دوستو، ہم آپ کو پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ قرن سے مراد نسل یا صدی ہے۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کی یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند یعنی پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔
चुनाचे उन्होंने उनकी तस्वीरें बनाईं। जब ये तस्वीरें बनाने वाले अफराद फौत हो गए और उनकी जगह दूसरे लोग आ गए तो इब्लीस उनके दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे बाप दादा इन औलिया कराम की इबादत किया करते थे और इन्हीं की वजह से उन्हें बारिश मिलती थी। चुनाचे इन लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी। अबुल मुताहर से रिवायत है कि अबू जाफर मोहम्मद बाक़र नमाज पढ़ रहे थे कि हाजरीन ने यजीद बिन महलब का जिक्र किया। नमाज से फारिग होकर उन्होंने फरमाया, तुमने यजीद बिन महलब का जिक्र किया है, वो इस इलाके में कत्ल हुए हैं जहां सबसे पहले गैरुल्लाह की पूजा हुई थी। उन्होंने वद के बारे में फरमाया, वो एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीज था। जब वो फौत हो गया तो लोग बाबुल में उसकी कब्र पर बैठ गए और बहुत ज्यादा गमगीन हुए। जब इब्लीस ने उनका गम देखा तो इंसानी सूरत में उनके पास आकर कहने लगा, मैं देख रहा हूं कि तुम इन साहब की वफात पर बहुत दिल गिरफ्ता हो, तो क्या मैं तुम्हें उस जैसी एक सूरत न बना दूं जो उसकी जगह रखी जाए और वो उसकी यादगार बन जाए। उन्होंने कहा, हाँ बना दो। उसने वद का एक बुत बना दिया। उन्होंने उसे चौपाल में रख लिया और उसे याद करने और उसकी बातें करने लगे। जब इब्लीस ने देखा कि लोग वद को बहुत याद करते हैं तो कहा, क्या मैं तुमसे हर शख्स के घर में इस तरह का एक मुजस्समा ना बना दूं जिसको देखकर वो उसे याद करें। उन्होंने कहा, हाँ बना दो। उसने हर शख्स के घर में एक बुत बना दिया। वो उसको देखकर उस अल्लाह के वली वद को याद करते थे। जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को उन बुतों को अहमियत देते देखा तो वो भी इसी तरह अहमियत देते रहे, हत्ता कि अगली नस्लों के लोग उस बात से बेखबर हो गए कि उनके बुजुर्ग उन्हें क्यों याद करते थे। अलबत्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी इबादत शुरू कर दी। चुनाचे सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की गई वो वद बुजुर्ग का बुत था। इस तफसील से मालूम होता है कि हर बुत को पूजने वाली एक अलग जमात थी। यह भी कहा जाता है कि जब तवील जमाना गुजर गया तो उन्होंने तस्वीरों की जगह मुजस्सम बुत बना लिए ताकि ज्यादा देर तक कायम रह सके। यानी पहले तस्वीरें बनाई गई थी, बाद में तस्वीरों के मिट जाने के खौफ से मुजस्समे बनाए गए, बाद में उनकी इबादत होने लगी। उनके यहाँ उनकी इबादत के बहुत से तरीके थे। हजरत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हबशा में जो गिरजा देखा था उसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। उसका नाम मारिया था। उन्होंने उसकी खूबसूरती का जिक्र किया और उसमें जो तस्वीरें थीं उनका जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था तो उसकी कब्र पर मस्जिद यानी इबादतगाह तामीर करते थे और उसमें ये तस्वीरें बनाते थे। अल्लाह के यहाँ ये लोग मखलूकात में बदतरीन हैं। दोस्तों, जब जमीन में खराबी फैल गई और बुत परस्ती की वबा आम हो गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे और अपने रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने लगे जिसका कोई शरीक नहीं और उसके सिवा हर चीज की इबादत से मना करने लगे। चुनाचे आप पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जमीन वालों की तरफ भेजा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए आदम, आप तमाम इंसानों के वालिद हैं। आपको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा फरमाया, आपके अंदर अपनी पैदा की हुई खास रूह डाली और फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको जन्नत में ठहराया। क्या आप अल्लाह के हजूर हमारी शफात नहीं करेंगे? क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और वो मुसीबत किस हद तक पहुंच चुकी है? आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरा रब आज सख्त गुस्से में है। इससे पहले कभी इस कदर जलाल में नहीं आया, ना आइंदा कभी आएगा। उसने मुझे एक दरख्त से मना किया था लेकिन मैंने हुक्म अदूली की। हाय मेरी जान, किसी और के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए नूह, आप जमीन वालों की तरफ मबूस होने वाले पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपका नाम शुक्रगुजार बंदा रखा है। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और वो किस हद को पहुंच चुकी है? क्या आप अल्लाह के दरबार में हमारी शफात नहीं करेंगे? नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरा रब आज सख्त गुस्से में है। इससे पहले कभी इस कदर जलाल में नहीं आया, न आइंदा आएगा। हाय मेरी जान। आखिर तक पूरी हदीस बयान फरमाई। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने लोगों को अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने को कहा और ये फरमाया कि वो अल्लाह के साथ किसी बुत, मुजस्मे या तागूत की पूजा न करें, उसकी वहदानियत का इकरार करें
اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ پھر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا، اور اے محمد، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں کیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوبی کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرعون کی بابت فرمایا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خطاب بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کفار قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں، یعنی میں تو پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی۔ میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں،
اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں کہ جب قوم نوح نے خود عذاب مانگا، صدیاں بیت گئیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ جس چیز کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرط یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔ اسی کی حکمت کامل اور اسی کی دلیل باطل شکن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جد و جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں قوم کی بدسلوکی پر آپ کے لیے تسلی ہے، اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے یہ کہا گیا کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول و فعل کے ذریعے سے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، مخالفت اور تکذیب کی، تب آپ نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اور پھر اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید فریاد کرتے ہوئے فرمایا پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں،
تو ان سے بدلہ لے۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اس طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بد دعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی اور نہ بعد میں اس کی کوئی مثال مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ آپ کے دل میں رحم آ جائے، اس لیے فرمایا اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں کفر و عناد قوم نوح کا شیوا تھا۔ قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا، کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، تیرا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ تب ہم مسلمان گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ یہ امت اپنے سچے نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حق دے کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بہترین اور کامل ترین انداز سے تبلیغ کی۔ انہیں ہر اس کام کا حکم دیا جس سے انہیں دینی فائدہ حاصل ہو، اور ہر اس کام سے منع فرمایا جس سے ان کی دینی حالت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہی شان اور یہی کیفیت رہی ہے۔ وہ تو اپنی قوم پر اتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو دجال سے بھی متنبع فرمایا، حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد و ثنا فرمائی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اس سے متنبع کرتا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا۔ البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں فرمائی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یک چشم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ وہ کانا ہے، وہ اپنے ساتھ جھوٹ موٹ کی جنت اور جہنم لائے گا۔ جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے متنبع کیا تھا۔ دوستوں، پھر آتا ہے طوفان کی آمد اور نجات پانے والوں کو شکر ادا کرنے کا حکم۔ امام ابن جریر اور دوسرے علماء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا نہ کر دیں،
کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ تنور سے اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تنوروں میں آگ جلائی جاتی ہے ان میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اسی وجہ سے آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 79 پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ سانپ اور بچھو کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، جہاں تک طوفان کی شدت اور سیلابی موجوں کی کیفیت کی بات ہے تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن اور رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کینان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت وہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کینان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کینان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی، اور کینان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی اللہ رحم فرما دے۔
इसी असना में दोनों यानी बाप बेटे के दरमियान तूफानी मौज हाइल हो गई, सो वो डूबने वालों में हो गया। नाजरीन, रिवायात में आता है कि लहर हाइल होने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की नजात तलब करते हुए बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और तूने मुझसे मेरी और मेरे घर वालों की नजात का वादा फरमाया है। बेशक तेरा वादा सच्चा है और इस वादे के पूरा होने में कोई शक नहीं। बेशक तू सब हाकिमों से बढ़कर जानने वाला और सबसे ज्यादा अदल फरमाने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों यानी अहले ईमान या वादा नजात में शामिल घर वालों में से हरगिज नहीं। उसका अमल दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो बेटा हकीकत में काफिर था। लिहाजा ऐसे शख्स की सिफारिश ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से बारगाह इलाही में अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं कि तुझसे वो चीज मांगूं जिसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं कि उसका हसूल हिकमत के तकाजे के मुताबिक है या नहीं। और अगर तूने मेरे इस सवाल पर मेरी मग़फ़िरत ना फरमाई और मेरी अर्ज कबूल फरमाकर मेरे ऊपर रहम ना फरमाया तो मेरा शुमार भी नुकसान उठाने वालों में हो जाएगा। इस वाक़े को कुरान मजीद की सूरह हूद में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, बेशक मेरा लड़का भी तो मेरे घर वालों में दाखिल था और यकीनन तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। इरशाद हुआ, ऐ नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में शामिल नहीं क्योंकि उसके अमल अच्छे ना थे। बस मुझसे वो सवाल ना किया कर जिसका तुम्हें इल्म ना हो। मैं तुम्हें नसीहत किए देता हूं कि कहीं तुम नादानों में से ना हो जाना। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं कि तुझसे वो सवाल करूं जिसका मुझे कुछ इल्म ना हो, और अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि जब तूफान अपनी इंतहा को पहुंचा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया गया तो अल्लाह ताला की तरफ से जमीन को हुक्म हुआ, ऐ जमीन, अपना पानी निगल जा, और आसमान को हुक्म हुआ कि ऐ आसमान, थम जा। उसके बाद जमीन खुश्क कर दी गई और यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की काफिर कौम मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई, जबकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह जमीन में घूमकर मूसल या शाम की हदूद में वाक़ई जूदी पहाड़ पर ठहर गई। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह हूद में इन अल्फाज में किया गया है, और जब सफीना नूह के सिवा सब डूब कर हलाक हो चुके तो हुक्म दिया गया, ए जमीन, अपना पानी निगल जा, और ए आसमान, तू थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी, और फरमा दिया गया कि जालिमों के लिए रहमत से दूरी है। इस हवाले से हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने इस कश्ती को इराक के एक जजीरे की सरजमीन में और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक जूदी पहाड़ पर मुद्दतों बाकी रखा, यहां तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों ने भी इस कश्ती को देखा। नाजरीन, याद रखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी खताओं की वजह से तूफान में डबो दिए गए, फिर गर्क होने के बाद अजाब बरज़ख की आग में दाखिल किए गए। इस हवाले से कुरान मजीद की सूरह नूह में इरशाद बारी ताला है कि बिलाखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, सो वो अपने लिए अल्लाह के मुकाबिल किसी को मददगार ना पा सके। नाजरीन, याद रहे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के वाक़यात में इबरत व नसीहत का एक खजाना मौजूद है। इसमें मुतकब्बिरों और गरीब मुसलमानों को हकीर जानने वालों के लिए इबरत है, यूं ही कुफार के लिए इबरत है कि जो लोग अल्लाह ताला के रसूल को झुटलाएंगे उन पर वैसा अजाब आ सकता है जैसा कौम नूह पर आया। इसमें ईमान वालों के लिए भी दर्स है कि वो ईमान पर साबित कदम रहें। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को मुखालिफीन के शर से नजात दी, इसी तरह उन्हें भी मुखालिफीन के शर से बचाएगा। नाज़रीन, कुरान मजीद में कई मकामात पर ये पहलू बयान किए गए हैं। सूरह आराफ में इरशाद बारी ताला है, फिर उन लोगों ने उन्हें झुटलाया, सो हमने उन्हें और उन लोगों को जो कश्ती में उनकी मायत में थे नजात दी,
اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے گزشتہ قوموں کے ان واقعات سے سبق اور نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو سوار ہوئے اور 10ویں محرم الحرام کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ کہتے ہیں جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقرر کردہ مدتوں تک فراخی، عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ روایات کے مطابق 10ویں محرم الحرام کو 6 ماہ بعد سفینہ نوح جودی پہاڑی پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسا اس کا نام سوق السمانین رکھا۔ یہ بستی جبل نہامند کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و منارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا تھا، اور اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور کوئی عمارت نہ تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایک کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے۔ وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک مثال بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود والا نے جب دین کے معاملے میں خیانت اور ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت والا سے فرما دیا گیا، قیامت کے دن یا فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ تحریم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی عورت والا اور لوط علیہ السلام کی عورت والا کی مثال بیان فرمائی۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے باز رہنا۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے بھی باز رہنا۔ ناظرین، جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کا ذکر ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 سال دنیا میں رہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک تقریباً 1050 سال بنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔